अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि बाजीगर आपको पसंद आ रही होगी। जो भी बाजीगर को सुन रहा है, बराए मेहरबानी ऐसी ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत कहानियों का कलेक्शन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बाजीगर की न्यू एपिसोड। पीरू की आवाज़ बहकने लगी और वो बोलते बोलते गुमसा हो गया। सब इंतज़ार करते रहे। चंद सानियों की खामोशी के बाद पीरू खुद ही बोला, किधर किधर से बोले। पूरा नागिन था। साला फन उठाता तो पाड़े के सारे आदमी को थरथरी लग जाता। किसी ने ऊंचा बूम मारा, उसको सदा के लिए नीचा बिठा दिया। गैरवे और नीले रंग के सिवा दूसरा कलर का साड़ी नहीं पहनता था। इधर दादर के आजू बाजू पाड़ों के दादा लोगों को मौत मांगता था तो वो उधर जामनी बाई के पाड़े को उनका मुंह फेर देता था। जिसने जामनी बाई से मखौल किया, अपने आप से मखौल किया। जामनी बाई कभी खुद से किसी पाड़े में नहीं गया। वो उधर अपने आप को बंद रखता था, पर दादा लोग एक औरत का सुन के अपनी हवारी समझता था। उस टाइम दादर के बाजू में जांगड़ी दादा का बहुत मशहूरी था। उसको लोग ब्लड डॉग भी बोलते थे। जामनी बाई ने कुछ नहीं बोला था कि जांगड़ी ने आदमी भेज के बोला, अब उनसे शादी बनाओ, तुम रानी अपन राजा, दोनों का पाड़ा मिल जाएगा। जामनी बाई जांगड़ी के आदमी की बात सुनता रहा, फिर अपने हाथ की चूड़ी उतार के बेच दिया। जांगड़ी समझ गया कि अभी जामनी बाई का क्या मतलब है। चाकू उसके हाथ में पैरता था, आंख का गरम और दिल का जवान था। बोला, अब उन आता है, तैयार रहो, अभी लाल कलर का साड़ी पहनो। जामनी ने जवाब बोला, कभी आओ, अपन इधर ही है। दूसरे दिन जांगड़ी हार फूल लेकर गया था। जामनी ने लाल कलर का साड़ी पहन रखा था। हार फूल लेके एक तरफ रखा, जांगड़ी के आगे चाकू फेंका और सामने आ गया। जांगड़ी ने चाकू उठा लिया, चूमा और 10-12 हाथ से जास्ती नहीं चलाया था कि बाजू पर निशान डलवा के गिर गया। जामनी बाई खड़ा रहा। उधर जांगड़ी का सारा आदमी भी ये तमाशा देखता था। जांगड़ी ने फिर से चाकू उठा लिया। सब समझे कि जामनी बाई पर फेंकेगा, पर जांगड़ी ने उसको अपनी छाती में उतार लिया। पीरू कह रहा था कि जामनी बाई ने जांगड़ी की आखिरी ख्वाहिश के तौर पर लाल रंग की साड़ी पहनी थी। सबकी आंखें पीरू की तरफ मरकूज थीं। पीरू चुप हो जाता तो वो मचलने लगते। पीरू को उसकी बहुत सी बातें याद थी, नाकाबिले यकीन बातें। वो उसके चाकू चलाने और दाव पेच के अंदाज बता रहा था। कह रहा था कि बज़ाहिर वो एक सीधी सादी सी औरत लगती थी, मगर जब चाकू उठाती या सामने कोई आता तो बिल्कुल बदल जाती। आंखों में अंगारे से दहकने लगते, चेहरे का जामनी रंग सुर्ख हो जाता और बदन फड़कने लगता। पीरू कहता था कि आधे दाव तो उसकी आंखों के थे। जिसे नज़र भर के देख लेती, अपनी चाल भूल जाता। हाथ उठाती कहीं थी, मारती कहीं थी। कोई उसके दाव का पहले से तयन नहीं कर सकता था। सामने आते ही हरन की तरह चौकड़ी भरती। उसे पंतीरे बदलने और छवट के वार करने का हुनर हासिल था। सब समझते थे कि वो कोई जादू करती है, लेकिन उसे तकरीबन तमाम दाव आते थे। नेज़ा, बलम, चाकू वगैरह और खाली हाथ के दाव। इतनी कम उम्री में उसने न जाने ये सब कुछ कहाँ और कैसे सीखा था। अमूमन वो अपने पाड़े तक महदूद रहती थी, ना उसे अपना पाड़ा बढ़ाने की ख्वाहिश थी। जितने अड्डे उसकी तहवील में आए, उन सब के उस्तादों ने खुद उससे छेड़खानी करके उसकी गोद में डाल दिए थे, जिनमें कई को तो उसने यूं ही छोड़ दिया, कहीं पर अपने आदमी बिठा दिए। खुद उसने अपने पाड़े में तमाम अला बला आदमी निकाल के मुंतखब आदमी रखे थे। अपनी 2 नौकरानियों के सिवा वो सारे पाड़े में तनहा रहती थी। पुलिस से भी उसके ताल्लुकात ठीक रहते थे। इलाके से उसके किसी आदमी की शिकायत आती तो वो उसे सुधरने का सिर्फ एक मौका देती थी, दूसरी शिकायत पर उसे पाड़े से निकाल देती। किस्म किस्म की कहानियाँ उसके बारे में मशहूर हो गई थीं, मगर वो उन सब से जैसे बेखबर थी। उसके पाड़े के आदमियों का कहना था कि उसने कभी किसी मर्द को करीब नहीं भड़कने दिया, पाड़े के किसी आदमी से ज़्यादा बात नहीं की। इलाके के लोग उसे जामनी देवी कहने लगे थे। कहते थे कि वो काली देवी का कोई रूप है। पाड़े में कोई ज़रूरतमंद जाता तो खाली हाथ वापस नहीं आता था, मगर उसके साथ किसी ने ज़्यादती की होती तो वो उसके साथ खुद बाहर आ जाती और ज़्यादती करने वाले से बाज पुरस करती। दादर के लोग अपने बाज फैसले भी उससे कराने लगे थे। जांगड़ी की मौत के बाद बम्बई के किसी दादा ने फिर जामनी बाई के इलाके का रुख नहीं किया। सब ने जान लिया था कि जामनी को कुरेदना अपनी मौत के मुतरादिफ है। जामनी बाई को एक ही शौक था, गाना गाने और नाच देखने का शौक। उसे किसी ने गाते हुए देखा नहीं था। जाती रात को कभी पाड़े की ऊपरी मंजिल से जहाँ वो रहती थी, कभी कभी उसके गाने की आवाज़ आने लगती और वो सिर्फ रात को गाती थी। पीरू कहता था कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके पाड़े के आदमी कान लगाए रहते थे, लेकिन रोज़ रात को गाना उसका मामूल ना था। ऐसा कभी कभी होता था, और जब उसे
नाच देखना होता तो किसी तवाइफ को बुला के कमरा बंद कर लेती और तन्हा उसका नाच देखती रहती। महीने में 2-1 बार वो ज़रूर किसी तवाइफ को बुलाती थी और रात का खाना उसके साथ खाती थी। उसे एक जोड़ा पहनाती और रुपये देने की बजाय सोने का कंगन या चूड़ियाँ दिया करती थी। अभी तुमने कभी काला गुलाब देखा है? पीरू ने अचानक हमसे पूछा। देखा है दादा, जामू ने जवाब दिया। बस समझो, जामनी बाई भी एक काला गुलाब था, पीर ख्वाबदीदा आवाज़ में बोला। गुलाब की पत्ती जैसा, पर टहनी पर कांटा बहुत था। विठल सर झुकाए पीरू की बातें सुन रहा था और बीड़ी के कश लगा रहा था। आवाज़ क्यों लटक रही है दादा? वो सर उठा के पहली मर्तबा दरमियान में बोला। अभी आगे ज़ुबान खोलो। आगे आगे क्या ज़ुबान खोले? पीरू सटपटा सा क्या। अब इधर रात भी जाने को है। जामनी बाई एक रात से बहुत बड़ा था, आप उन कितना छान के बोले। उधर जामनी बाई ने तुमको कब देखा? तुम कुछ जानता है उस्ताद? पीरू चौंक पड़ा। आगे बोलो दादा। कसम से विठल भाई, अपने को बोलो। तुम जामनी बाई को जानता है? कभी नाम सुना था, सिर्फ नाम, देखने की चीज़ था। उधर बम्बई में अपुन ने तुमको पहली बार देखा तो जामनी बाई बहुत याद आया। तुम उस टाइम होता। अब वो कहाँ है दादा? हलाकू ने बेचैनी से पूछा। पहरेदार हमारे करीब आते और कनखियों से झांकते हुए गुजर जाते। कल की तरह अपने खैमे में सोने की बजाय हमारा अलाव के गिर्द बैठे रहना उनके लिए हैरानी का बायस होगा। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। अलाव के शोलों ने कम से कम हमारे इतराफ की सर्दी दूर कर दी थी। ताम हवा का कोई तेज़ झोंका चल जाता तो आग भी ठुठरने सी लगती। सुलम ने देर हुई चाय की केटली अंगारों पर रख दी थी। पानी खोलते खोलते सूख गया। किसी को चाय पीने का ख्याल नहीं आया। जामू, पलटू और मार्टी पीरू को तिनके चुभो रहे थे। अभी रात बाकी थी। पीरू कहने लगा। उस वक़्त जब जामनी बाई दादर के इलाके में अड्डा जमाए हुए थी और बेताज की रानी थी, पीरू का भी माहम के इलाके में अड्डा था। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर आमदनी के एतबार से बड़े अड्डों से कम नहीं था। 6 जुए खाने और शराब की कई भट्टियाँ इलाके में चलती थीं। इधर उधर के पाड़ों के आदमी आके पीरू को जामनी बाई के किस्से सुनाते थे। पीरू हाथ का सुच्चा था। माहम का अड्डा उसने अपने हाथ ही के बल पर हासिल किया था। बम्बई के और दादाओं की तरह पीरू के दिल में कभी ये ख्याल आता था कि वो जामनी बाई के हाथ से चाकू छीन ले, लेकिन पीरू उसके बहुत से वाक़यात सुन चुका था और जब जामनी ने कभी उस इलाके को नहीं छेड़ा था तो उसे ख्वामखा उससे बैर करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरे दादा जामनी बाई को दादर के इलाके से बेदखल करने में नाकाम हो गए थे। शायद इसीलिए उन्होंने मशहूर कर दिया था कि वो काला जादू करती है। पीरू को इन रवायतों पर यकीन नहीं था, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई थी तो उसे मोहतात रहना चाहिए था। पीरू किसी के उकसाने में नहीं आया। इधर चंद दिनों से पीरू के आदमी उसके पास शिकायत लेकर आ रहे थे कि जामनी बाई के आदमी उसके इलाके में घुस के पैसा बना रहे हैं। और भी पहाड़ों के दादाओं को यही शिकायत थी। जामनी बाई की शोहरत की वजह से उसके आदमी बेमुहार होते जा रहे थे। दादर के इलाके में जामनी बाई के डर से वो कुछ नहीं कर पाते तो दूसरे इलाकों में जाके लोगों को तंग करते। उन्हें मालूम था कि अब कोई भी जामनी बाई के अड्डे आने की कोशिश नहीं करेगा। सब उससे दूर दूर अलग रहना ही मुनासिब समझते हैं, सो किसी को उनकी शिकायत की जुर्रत भी नहीं होगी। होता भी यही था कि जामनी बाई की वजह से लोग इन्हें दरगुजर कर देते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनका कटखन्नापन बढ़ता गया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि जामनी बाई खुद अपने आदमियों को दूसरे पहाड़ों से छेड़छाड़ के लिए भेजती है। पीरू के लिए ये बात हंसी तशवीश की थी कि वो उसके इलाके तक पहुंच गए, मगर पीरू ने जल्दी नहीं की। खुद इलाके में गया, उन्हें समझाया कि मान जाओ। वो पीरू के मुंह लगने लगे। पीरू ने फिर तहम्मुल किया और उसी दिन शाम को दादर के इलाके में पहुंचा और जामनी बाई को कहलवाया कि माहम का पीरू दादा मिलना चाहता है। जामनी ने फौरन बुलवाया। पीरू अकेला पाड़े में दाखिल हुआ तो वो एक तख्त पर बैठी थी। पीरू ने उसे पहली बार देखा था। पीरू कह रहा था कि तख्त पर वो कोई मलिका मालूम होती थी। कुछ देर के लिए तो वो भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया है। उसे देखता ही रहा। उसका बदन तरशा हुआ था, सांचे में ढला हुआ, गर्दन लांबी, सर उठा हुआ, कद बड़ा, बाल खुले हुए। गैरवे रंग की साड़ी से उसने अपना सारा जिस्म ढांप रखा था। कानों में ताज़ा फूलों के गजरे, नाक में लौंग और कलाइयों में चूड़ियाँ। चूड़ियों के सिवा बदन पर कोई जेवर नहीं था। चमकता हुआ जामनी रंग, पीरू के कहने के मुताबिक जैसे कोई पकी हुई जामन शाख से तोड़ी जाए, ज़मीन से न उठाई गई हो। उम्र में वो बिल्कुल लड़की नज़र आती थी, उस लड़की के मानित जिसका शौहर शादी के फ़ौरन बाद छिन गया हो। सबसे नुमायाँ उसकी आंखें थीं, नीलाहट लिए हुए से आंखें जो गहरी गहरी, डूबी डूबी और बड़ी बड़ी थीं। उनमें चिंगारियाँ सी लपकती महसूस होती थीं। वो भी पीरू को देखकर चुप रही। फिर पीरू ही को कुछ होश आया, संभल कर बोला, जामनी बाई, अपन तुमसे कुछ बोलना मांगता है। जामनी मुजस्मे के मानित साकत व जामिद बैठी रही।
پیرو نے تلخی سے کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو روک لے۔ جامنی بائی کی آنکھیں کھلی رہیں، اس نے جواب نہیں دیا۔ پیرو کو عجیب سا لگا، اپن پھر اپنے آدمی ادھر بھیجے کیا؟ ان کو روک لو جامنی بائی، اپن بھی ان سے ادھر نپٹ سکتا تھا، پر سوچا پہلے تم کو بول دے، پیرو نے اشتعال میں کہا۔ جامنی بائی پیرو کی آواز پر جیسے خواب سے جاگی اور اپنی لامبی لامبی پلکیں پٹ پٹاتے ہوئے آہستگی سے بولی، دادا ابھی آرام سے بیٹھو۔ پیرو کہتا تھا کہ اس کی آواز کھن کھنا رہی تھی۔ پیرو جھجکتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گیا۔ جامنی بائی نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، پیرو کے سامنے اسی وقت سراہی اور گلاس رکھ دیے گئے۔ پہلی مرتبہ جامنی بائی نے کسی کو اس طرح شراب پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیرو نے ایک گلاس پی لیا اور بولا، ابھی تمہارا کیا جواب ہے جامنی؟ جامنی نے اپنے پاڑے کے سارے آدمیوں کو اندر بلا لیا اور پیرو سے پوچھا، ان میں سے کون تھا دادا؟ پیرو نے 3 آدمیوں کی طرف انگلی اٹھائی، ابھی اپن ان کو پہچانتا ہے اور لوگوں کا اپن کو پتہ نہیں۔ پیرو نے جن آدمیوں کی نشاندہی کی تھی ان کے سوا کسی نے واویلا نہیں کیا۔ وہ پیرو کے آدمیوں کو الٹا الزام دینے لگے۔ چپ رہو، جامنی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، ادھر وہ تم کو کھینچ کر لے گئے تھے کیا؟ تم اب ان سے کیوں نہ بولے؟ انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن جامنی بائی کی آنکھوں میں آگ اور ہاتھ میں خنجر دیکھ کر کپ کپانے لگے۔ پلک چھپکنے کی دیر تھی کہ جامنی کا خنجر اٹھے اور ان میں سے کسی ایک کے سینے میں پیوست ہو۔ خنجر اس نے اٹھا بھی لیا تھا مگر کچھ سوچ کے رک گئی، بولی، ابھی تم اپنا فیصلہ خود کرو۔ تینوں آدمی چند لمحے گم اس کا چہرہ تکا کیے، پھر ایک دم تیزی سے آگے بڑھے اور کتوں کی طرح پیرو کے قدموں سے لپٹ گئے۔ پیرو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے جامنی بائی، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اپن اب جاتا ہے۔ پیرو نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر اس کا جی وہاں سے جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ بیٹھو دادا، کوئی اور کام ہو تو بولو، اپن کو اتنا ہی کام تھا، پیرو نے مدھم لہجے میں کہا۔ ابھی اپن ان کا فیصلہ بعد میں کریں گے، اب ان کا فیصلہ رہ گیا ہے، جامنی بائی سرد آواز میں بولی۔ ابھی اتنا ٹھیک ہے جامنی بائی، پیرو کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے سب آدمیوں کو باہر جانے کا حکم دیا، صرف وہ اور پیرو اس بڑے کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ پیرو اس کے قریب ایک موڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کے جانے کے بعد اتنا دیر کچھ نہیں بولی۔ پیرو بھی خاموش رہا مگر اسے اس خاموشی سے جلد ہی اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ جامنی بائی سے اس کے بارے میں کچھ پوچھے۔ بے شمار سوال اس کے دماغ میں اٹھ رہے تھے لیکن پیرو زبان بند کیے رہا۔ جامنی بائی نے پہل کی اور اسے مہم کے علاقے کے متعلق پوچھنے لگی۔ پیرو کو شبہ ہوا کہ کہیں جامنی کی نظر اس کے علاقے پر تو نہیں ہے، مگر اس نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیا، علاقہ چھوٹا پر بھلا ہے۔ پھر اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کبھی ادھر اپنی طرف آؤ جامنی بائی، تم بولتے ہو تو ضرور آئیں گے دادا، وہ شگفتگی سے بولی۔ پیرو اسے کچھ اور نہیں کہہ سکا، وہ یہاں پہلی بار آیا تھا۔ نہ جانے جامنی بائی کیا سمجھتی اور خود اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک علاقے کا دادا ہو کے اس پہ اپنا تجسس ظاہر کرے۔ چنانچہ اس نے اختصار برتا اور رسمی طور پر جامنی بائی کا شکریہ ادا کر کے چلا آیا۔ پیرو بتا رہا تھا کہ وہ وہاں سے چل آیا لیکن اپنے پاڑے آنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جامنی بائی کی آنکھیں اس کے ساتھ آ گئی ہیں اور اسے گھور رہی ہیں۔ ابھی ایک رات نہیں گزری تھی کہ صبح اسے اطلاع ملی، جامنی بائی کے پاڑے کے قریب کوڑے کے ڈھیر پر 3 آدمیوں کی لاشیں پڑی ملیں۔ پولیس نے جامنی بائی اس کے پاڑوں کے کئی آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پیرو کو اس خبر سے دکھ ہوا، یقیناً یہ وہی 3 آدمی ہوں گے جن کے بارے میں کل شام جامنی بائی نے کہا تھا کہ ابھی اس کا فیصلہ باقی ہے۔ پیرو دن بھر بے چین رہا، وہ تیار تھا کہ پولیس اسے بھی بلائے گی۔ پولیس کا کوئی آدمی اسے بلانے نہیں آیا اور دوسرے دن دوپہر اسے خبر ملی کہ جامنی بائی اپنے ساتھیوں سمیت تھانے سے پاڑے واپس آ گئی ہے۔ اس کے 3 دن بعد سر شام وہ پاڑے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی، دادر کا جامنی بائی ادھر پاڑے کی طرف آ رہا ہے۔ پیرو بہت حیران ہوا، خود دوڑا ہوا پاڑے کے باہر گیا۔ جامنی بائی تنہا دروازے پر موجود تھی۔ دادا اپن آ گئے، اس نے ہولے سے کہا۔ تو تم جامنی بائی؟ پیرو وحشت سے بولا، آؤ آؤ اندر آؤ، اپن ابھی کوئی سپنا دیکھتا ہے کہ ادھر کھوپڑی کا کوئی کل الٹ ہو گیا ہے۔ جامنی بائی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی کھیلی، وہ پیرو کے پیچھے پیچھے اندر آنے لگی۔ پاڑے کے تمام لوگ اسے دیکھ کے حیرت زدہ تھے اور اس کی آمد کا مقصد جاننے کے لیے بےتاب۔ اس سے پہلے جامنی بائی کے بارے میں کبھی نہیں سنا گیا تھا کہ وہ کسی پاڑے میں خود آئی ہو، وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ پیرو اسے ایک کشادہ اور صاف کمرے میں لے آیا اور پوچھا کہ وہ اس کی کیا خاطر کرے۔ جامنی بائی نے کہا کہ اسے بھیڑ بھڑکا پسند نہیں ہے۔ پیرو نے اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکال دیا۔ تم نے بولا تھا اب ان ادھر آ گئے، وہ دھیمے دھیمے بولی، تم نے ادھر آ کے اپن کو بہت بہت خوش کیا ہے۔ پیرو کو مناسب لفظ نہیں مل رہے تھے۔ ابھی بولو اپن کیا کرے؟ بیٹھے رہو دادا۔ بیٹھا تو اپن ادھر ہی ہے پر اپنے کو، جامنی نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو پیرو بوکھلا گیا۔ اپن صرف تم سے ملنے، تم کو دیکھنے آیا ہے، وہ ڈوبتی آواز میں بولی۔ اوہ اوہ، پیرو پہلو بدلنے لگا، اپن تمہارے سامنے ہے، تم ادھر دادا کیسے ہو گئے؟ کیوں؟
پیرو کا خون بھڑکنے لگا۔ تمہارا مطلب؟ اب ان کو یہ سب باپ مرتے ٹائم نہیں لکھ گیا تھا جامنی بائی؟ جانتے ہیں دادا۔ پھر تم کیا بولنا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں دادا، وہ کسی قدر اداسی سے بولی۔ نہیں، تم کچھ بولنا چاہتا ہے، پیرو نے تندئی سے کہا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور بیٹھی جیسے کچھ سوچتی رہی۔ پیرو نے بھی وہیں بات چھوڑ دی، لیکن اس کا اضطراب سوا ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بولنے میں اس لیے دشواری پیش آ رہی تھی کہ ابھی تک وہ جامنی بائی کی اچانک آمد کا سبب طے نہیں کر سکا تھا۔ دادر سے چلتے وقت اس نے رسمن جامنی بائی سے آنے کو کہا اور اس کا خیال تھا کہ رسمن ہی جامنی بائی نے حامی بھری تھی، مگر اب وہ سامنے بیٹھی تھی اور اس کے بدن سے اٹھتی ہوئی بھینی اپٹن جیسی خوشبو کمرے میں چھا گئی تھی۔ پیرو کا تذبذب بے جا نہیں تھا۔ اسے اس کے آنے سے خوشی تھی تو کئی اندیشے بھی لاحق تھے۔ ممکن ہے اس کا کوئی اور ارادہ ہو اور پیرو کو اپنی مروت کے اظہار پہ بعد میں پشیمانی ہو۔ وہ ہم ہاں جامنی بائی سے کوئی قد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس چھیڑ کا کوئی جواز ہوتا تو ٹھیک تھا۔ بمبئی میں بہت سے علاقے تھے جہاں جامنی بائی کی طرح دادا پاڑا چلاتے تھے اور بے دلیل ایک دوسرے کے معاملے میں دخل دینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی دلیل پیدا ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ بدنیتی بھی ایک دلیل ہے اور وہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ چاقو اور زور بھی ایک دلیل ہے، پاڑوں میں یہی ایک دلیل چلتی ہے۔ پیرو کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ جامنی بائی کو ایک مہمان سے مختلف درجہ دے اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات کرے اور جامنی بائی پر کوئی ایسا تاثر قائم ہو جیسے وہ کسی دفاعی حالت میں ہے۔ اپنے بارے میں وہ جامنی بائی کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ جامنی بائی کے بجائے کوئی اور دادا آتا تو پیرو کو اتنی الجھن پیش نہ آتی، مگر وہ جامنی بائی تھی۔ پیرو کو خود اپنی جانب سے خدشہ تھا، اپنے خون کی گرمی سے، اور اسے یہ گرمی عزیز بھی بہت تھی۔ وہ جامنی بائی کا ارادہ سونگھنے کی جستجو میں تھا اور جامنی بائی تھی کہ آ کے گمسم سی بیٹھ گئی تھی۔ پیرو موضوع بدل کے اس سے پوچھے بنا اپنے علاقے کے بارے میں بتانے لگا۔ اسے کچھ جاننا تھا تو اس کی یہی ایک صورت سمجھ میں آتی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کا علاقہ کتنا زرخیز ہے، یہاں کے لوگ، مکانات، کاروبار، گلیاں، یہاں کتنی بھٹیاں، کارخانے اور چھپے ہوئے گودام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی دادا کسی دوسرے دادا کو اپنے علاقے سے متعلق ایسی باتیں نہیں بتایا کرتا جو پیرو نے اس سے کہی تھی۔ پیرو نے اسے کچھ نہیں چھپایا، نہ مبالغہ کیا۔ وہ اپنی کشمکش سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس دوران وہ پوری طرح کسی بھی بدلی ہوئی صورتحال کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ہر قسم کی صورتحال کے لیے، کوئی ایسی مفاہمت نہیں جس میں سبکی کا کوئی پہلو نکلتا۔ پیرو کو اپنے اس عزم سے طمانینت محسوس ہوئی۔ وہ پیرو تھا۔ پیرو کی جگہ کوئی دوسرا دادا ہوتا تو شاید یہ فیصلہ نہ کر پاتا۔ جامنی بائی اس کے علاقے کا حال سنتی رہی۔ نہ اس نے اشتیاق کا اظہار کیا، نہ سرد مہری کا، سو پیرو کا تجسس کم نہیں ہوا۔ پھر اس نے ان 3 آدمیوں کا ذکر چھیڑ دیا جو 2 دن پہلے ختم کر دیے گئے تھے۔ پیرو نے کہا کہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ان کو جانے دو دادا، جامنی بائی بے دلی سے بولی، پر اپن نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اپن نے نہیں، جامنی نے زیر لب کہا۔ ابھی ان کی بات چھوڑو، وہ چلے گئے ہیں۔ چھوڑ دو، پیرو شاہ نے جھٹک کر بولا۔ اب ادھر زندوں کی بات کرو، جو بولے کرے، پیرو نے تیزی سے کہا۔ ابھی تم سدا کے لیے ادھر پاڑے میں رہنا چاہتے ہو؟ ابھی اب ان کے ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھیک ہیں؟ اس نے نظر بھر کے پیرو کو دیکھا اور کہنے لگی، ادھر تمہارا بہت من لگتا ہے کیا؟ لگتا کیا ہے، بس بیٹھا ہے۔ تم اس کو بڑھانا چاہتے ہو کیا؟ ابھی اپن نے ایسا نہیں سوچا، پیرو نے تذبذب سے کہا۔ پر جامنی بھائی، اپن کو بولو۔ ایسا بولنے سے تم کیا سوچتے ہیں کہ تم کو دادا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پیرو نے برجستگی سے کہا۔ تم کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، جامنی بائی سر جھکا کے بولی، پر اپن دادا ہے، اور اپن بھی، پیرو نے اونچی آواز میں کہا۔ جامنی بائی نے منع کیا تھا، لیکن پیرو کے آدمی مٹھائیاں، نمکین چیزیں اور چائے وغیرہ لے کر آ گئے تھے۔ پیرو کے کہنے پر اس نے چند کاجو منہ میں ڈال لی اور چائے پی لی۔ ابھی تم کچھ اور پیے تو لائے، پیرو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں دادا، جامنی بائی مخمور لہجے میں بولی۔ اپن سوچا پہلے تم سے پوچھ لے۔ چائے پینے کے بعد وہ پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، آنکھیں نیم وا کیے۔ پیرو کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ بھی سوچتا رہا اور جامنی بائی کے چہرے پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آج بھی وہ گیروا ساڑی پہنے ہوئے تھی، کھلے ہوئے بال اس نے ایک ربن سے باندھ رکھے تھے، کانوں میں پھول کھلے ہوئے تھے، ناک میں سنہری لونگ چمک رہی تھی۔ جامنی بائی پر اس کی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ پیرو کہتا تھا کہ جب وہ بات کرنے کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دیتی تو اس کے سفید دانت موتیوں کی مانند لگتے، موتی جو پیازی رنگ کی مخمل میں ٹکے ہوئے ہوں۔ اندر سے اس کے ہونٹ، اس کا منہ پیازی رنگ کا تھا، باہر سے سارا جامنی۔ یک جامنی بائی کچھ بے چین سی ہو گئی اور اٹھنے لگی۔ چلتے ہیں دادا۔ یہ کیا؟ پیرو تعجب سے بولا۔ اپن اس کو کیا سمجھے؟ تم نے بولا تھا تو اپن، پر اتنے ٹائم کے لیے نہیں۔ تم کو آئے دیر کتنا ہوا ہے، ابھی چلنے کو بولتا ہے۔
پیرو الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر کبھی آئیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، 100 بار آؤ، 1000 بار آؤ، پر ابھی کیوں جاتا ہے؟ یوں چلا جائے گا تو اپن سمجھے گا اپنے سے مہمان کا خیال نہیں ہوا، اپن جنگلی ہے۔ نہیں پیرو دادا، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ پھر کیا ہے، بیٹھو۔ ابھی اپن بیٹھنے کو بولتا ہے جیسا ادھر آنے کو بولتا تھا۔ پیرو نے کہا تو وہ کچھ بولی ہی نہیں، وہی سر بے سر الاپتا رہا۔ جامنی کچھ دیر کے لیے اور بیٹھ گئی اور اس اسنا میں اس نے پیرو سے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں چند باتیں پوچھی۔ کون سا علاقہ کس دادا کے پاس ہے، کیسا ہے؟ پیرو کو ان سوالوں پر حیرت ہوئی، جیسے جامنی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اسے بتاتا رہا اور اس نے ان پہاڑوں سے اپنے تعلقات پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ جانے لگی تو پیرو اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ پیرو نے ایک آدمی سے کہہ کر اس کے لیے وکٹوریا منگوائی تھی۔ وکٹوریا میں سوار ہوتے ہوئے جامنی کے ہونٹوں پر لرزش تھی۔ اس نے پیرو سے پھر کسی دن اپنے پاڑے آنے کو کہا۔ پیرو نے وعدہ کیا۔ جامنی بائی کے جاتے ہی پیرو کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا اور جامنی بائی کے آنے کا سبب پوچھنے لگے۔ پیرو کو خود کچھ پتا ہوتا تو وہ انہیں بتاتا۔ سب ٹھیک ہے بابا۔ ظاہرہ پیرو کے اتنا کہہ دینے سے وہ مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ 4 دن بعد کی بات ہے کہ پیرو کے پاڑے میں ایک اجنبی شخص مٹھائی اور پھلوں کی 2 ٹوکریاں لے کر آیا اور اس نے تخلیے میں انہیں صرف پیرو کے حوالے کیا۔ شکل و صورت سے وہ کسی پاڑے سے متعلق آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ٹوکریاں جامنی بائی نے بھیجی تھیں۔ پیرو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیسرے روز اپنی طرف سے پھولوں، پھلوں اور مٹھائیوں پر مشتمل 4 ٹوکریاں جامنی بھائی کو بھیجی۔ اس نے بھی اپنے پاڑے کے بجائے باہر کا ایک آدمی منتخب کیا۔ پاڑے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ جامنی بائی کی طرف سے کوئی سوغات آئی ہے اور پیرو نے بھی جواباً اسے ٹوکریاں بھیجی ہیں۔ جامنی بائی نے انہیں شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور کہلوایا کہ ہفتے کی شام اپنے پاڑے میں وہ پیرو کی منتظر رہے گی۔ بیچ کے 2 دن پیرو کے لیے نہایت اضطراب کے تھے۔ جامنی بائی کے پاس دوبارہ جانے کے خیال سے اس کے دل و دماغ میں عجب احساس جنم لے رہے تھے۔ اس دوران وہ ہاکے بناتا بگاڑتا رہا اور جب ہفتہ آیا، سورج ڈوبنے لگا تو اس نے دادر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہ اپنے ساتھ کسی آدمی کو نہیں لے گیا تھا۔ جس وقت وہ جامنی بائی کے پاڑے میں داخل ہوا، وہ نیلی ساڑی پہنے، ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ لیے اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی چمکتی نظروں نے پیرو کا طواف کیا اور وہ اسے اندر لے کر چلی گئی۔ پاڑے میں کوئی اور شخص نہیں تھا، البتہ اوپری منزل پر جامنی بائی کی 2 خادمائیں موجود تھیں۔ پیرو ایک صاف ستھرے سجے ہوئے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ کمرے کی دیواریں رنگین تھیں، دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی چاندنی کے وسط میں دیوار کے ساتھ ایک مختصر سا قلی نما دری بچھی ہوئی تھی اور ایک چھوٹی میز پر سراہی اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ جامنی بائی نے خود اسے جام بنا کے دیا۔ اسی وقت گندمی رنگ اور بوٹے قد کی ایک خوبصورت لڑکی زرق برق کپڑے پہنے گھنگرو چھنکاتی اندر آئی اور اس کے آتے ہی ہارمونیم اور ستار کی آواز گونجنے لگی۔ سازندے کمرے ہی میں کہیں تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جلد ہی پیرو کو پتہ چل گیا کہ وہ سامنے لٹکے ہوئے دبیز نیلے پردے کے پیچھے موجود ہیں۔ لڑکی نے دونوں کو جھک کے سلام کیا اور رقص کرنے لگی۔ پیرو کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہا ہے اور کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ جامنی بائی ایک دوسرے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی پاڑے سے متعلق ہے اور چاقو اٹھانا جانتی ہے۔ وہ بس ایک عورت تھی، ایک لڑکی۔ پیرو نے چاہا کہ وہ اس کے اور قریب ہو جائے، بہت قریب ہو جائے، لیکن وہ خود اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکا، نہ جامنی کی طرف ہاتھ بڑھا سکا، نہ اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکا۔ جامنی بائی کی طرف نظریں اٹھاتے ہی اس کا ارادہ متزلزل ہو جاتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ ایک دم رانی لگتا تھا، اب ان سالہ رانی سے کیسے بول سکتا تھا؟ جامو نے درمیان میں دخل دے کے پوچھا، دادا، اور تم بھی بولو، تم اس وقت کیسے لگ رہے تھے؟ پیرو نے آہ بھر کے کہا، اپن کیا جانے، پر ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا۔ پیرو نے اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا وہ خود کیسا معلوم ہو رہا تھا۔ اب بھی اس کا سرخ و سفید رنگ اس کے گالوں پر دمکتا تھا، اس کے گھنگریالے بالوں پر ابھی تک سیاہی غالب تھی۔ لگ بھگ 20 سال پہلے کی بات تھی۔ اس وقت پیرو کا کیا حال ہوگا؟ قد کا بڑا، کاٹھی کا مضبوط، ہاتھوں حال کا تیکھا، بڑی آنکھیں، کھلی پیشانی، چوڑے شانے اور ابھرا ہوا سینہ۔ وہ بھی کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، کسی راجکمار سے کیا کم۔ جامنی بائی اپنی جگہ بیٹھی رہی اور پیرو کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے حواس میں ایک دھیما دھیما سرور رچ رہا تھا اور وہ یہ سرور توڑنے کے لیے اپنے آپ سے مزاحمت کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جامنی بائی کے سامنے مدہوش ہو جائے۔ لڑکی ناچتی رہی۔ جامنی بائی نے ناچ کے دوران اسے دوسرا جام بنا کے دیا۔ پیرو نے منع نہیں کیا۔ وہ چسکیاں لیتا رقص دیکھتا رہا، مگر اس کا دھیان رقص میں نہیں تھا۔ وہ مسلسل جامنی بائی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ لڑکی نے ناچ کے 2-3 بھاؤ بتائے ہوں گے کہ جامنی نے انگلی کے اشارے سے اسے روک دیا اور پیرو سے پوچھا، کیا رقص جاری رکھا جائے؟ پیرو نے یوں ہی سر ہلا کے انکار کر دیا۔ اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ پھر خادماؤں نے کھانا لگا دیا۔
کھانوں کی اقسام کم تھی مگر وہ سب نفاست سے چنے ہوئے تھے اور نہایت لذیذ تھے۔ جامنی بائی اس قدر تکلف سے کھا رہی تھی کہ پیرو کو کہنا پڑا، ابھی تم تو کچھ کھاتا ہی نہیں، ادھر بھی تم سے ابو نہیں بولے کیا؟ کھا رہے ہیں دادا، وہ متبسم لہجے میں بولی۔ کھانے کے بعد جامنی بائی نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا دوبارہ ناچ کا اہتمام کیا جائے۔ پیرو اس سے بات کرنا چاہتا تھا، سو اس نے کہا ابھی تمہارا مرضی ہو تو چلیں گا۔ جامنی بائی نے لڑکی کو نہیں بلایا اور اپنے لب جیسے سی کے بیٹھ گئی۔ پھر وہی خاموشی۔ پیرو کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کیا کرے، کیا یوں ہی بیٹھا کبھی دیواریں اور کبھی جامنی بائی کو گھورتا رہے۔ سکوت کے ایک طویل وقفے کے بعد جامنی کے بدن میں جنبش ہوئی، اس کی پلکیں تھر تھرائیں اور اس کے ہونٹ سکڑنے اور پھیلنے لگے جیسے وہ کسی اذیت میں مبتلا ہو۔ دادا، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی، اپن تم سے کچھ بولنا چاہتا ہے، آپ ان کو حکم دو۔ پیرو نے مچل کے کہا، حکم نہیں ہے، جو بھی بولو، اپن سننے کے لیے بےقل ہے، ابھی اپن تم سے سب بولے دیتے ہیں۔ اس کی آواز سہمی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، پتہ نہیں تم کیا بولو گے پر اپن کو اس کی چنتا نہیں ہے، اپن کے من میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے۔ اپن نے سوچا تم سے سب کہہ دیں، کچھ نہ چھپائیں، جو کچھ اپنے پاس ہے ابھی بول دیں۔ نہ تم روز ادھر آ سکتے ہو نہ اپن ادھر جا سکتے ہیں، تم بولو گی تو اپن روز ادھر آئے گا، اپن کو بھی ادھر آنے کے لیے کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پر ایسا ٹھیک نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ بولی۔ پھر جو ٹھیک ہے وہ بولو، پیرو نے بےتابی سے کہا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر رکی رکی آواز میں بولی، اپن سدا کے لیے تم کو اپنا اور اپنے کو تمہارا بنانا چاہتے ہیں۔ پیرو کے کان سن ہو گئے۔ جامنی بائی نے سر جھکا لیا۔ اب ان کو لاگ لپیٹ نہیں آتی، صاف بول دیے ہیں، پر اس کو کچھ اور مت سمجھنا، اب ان کی ایسی مرضی ہے۔ جامنی بائی، پیرو کی سسکی نکل گئی۔ تم کو بہت حیرت ہے کیا؟ وہ بولی۔ نہیں، کیا آپ ان کے لیے ایسا بولنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ پیرو نے بدحواسی سے کہا۔ پیرو کا سارا جسم گنگ ہو گیا تھا۔ جو کچھ اس نے سنا تھا اس کی بازگشت اس کے رگ و روپے میں سنسنا رہی تھی۔ اس کے باوجود اسے اپنا سنا ہوا ایک سراب معلوم ہو رہا تھا۔ جامنی بائی کے اظہار میں کوئی بات صراحت طلب نہیں تھی۔ اس نے جو کہا تھا اس میں کوئی سر نہاں، کوئی رمز، کوئی آموزش نہیں تھی۔ اسے صاف سنا، صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ دن کی طرح اجلا، رات کی طرح سیاہ تھا۔ پیرو کو ایسا محسوس ہوا جیسے جامنی بائی نے اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا ہے۔ اس کے مساموں سے پسینہ رس رہا تھا۔ جامنی بائی نے ایک اضطراری نظر سے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ اسے احساس ہے ایسا کہنا کتنا بڑا ہے، جو کہہ دیا اس کا لوٹانا کتنا مشکل ہے، لیکن اس نے سوچنے سمجھنے کے چند لمحوں کا عذاب بھگتا ہے، یا سود و ضیاء کے چند لمحوں کا گناہ بھی کیا ہے۔ اسے معلوم ہے یہ اس کا کہا ہوا ہے، اس کا سنا ہوا نہیں۔ چنانچہ اس کا فیصلہ پیرو کے اقرار اور انکار سے مشروط نہیں ہے۔ پیرو کو اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا رد کر دے۔ اس کا نہ کوئی دعویٰ ہے نہ حکم۔ اسے بے شک اقرار میں خوشی ہوگی تو انکار میں دکھ، مگر جو کچھ اسے ملے گا وہ اسے اپنی قسمت کا لکھا تصور کرے گی۔ اس نے پیرو کو اپنا دیوتا تسلیم کیا اور دیوتا کی مرضی اس کی داسی کے لیے ہر حال میں مقدم ہوتی ہے۔ جامنی بائی کہنے لگی کہ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی سے کچھ کہا ہے، اس کی التجا ہے کہ پیرو اس پاڑے کے ایک دادا کی فرمائش سمجھ کے قبول نہ کرے۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے دیوتا کے حوالے کر دیا ہے، یہ کوئی بھیٹ نہیں جس کے عوض دیوتا سے اس کی خوشنودی کا سودا کیا جائے۔ پیرو چاہے گا تو ابھی پاڑا چھوڑ دے گی، پیرو کہے گا تو وہ یہیں رہے گی۔ پیرو اسے جھونپڑی میں لے جائے یا کسی محل میں سینے سے لگائے یا ٹھوکروں سے پاش پاش کر دے، لیکن اگر اسے اپنی آرزو کے اظہار کی اجازت دی گئی تو وہ اپنے دیوتا کے ساتھ کہیں دور جانا پسند کرے گی۔ پیرو سکتے کسی حالت میں سنتا رہا۔ اس کے لیے یہ سب بہت خوابناک، بہت عجیب تھا۔ اس دن جامنی بائی کے اپنے پاڑے میں آنے کے بعد سے اس نے بہت سے خاکے بنائے تھے، ان میں ایسا کوئی خاکہ نہیں تھا۔ پیرو کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ اس مختصر زندگی میں اس پر بہت سے وقت گزرے تھے، مگر وہ کسی ایسے وقت سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ یہ سب سے مختلف سوال تھا۔ جامنی بائی، اس نے بمشکل اپنے حواس بجا کیے اور ڈگمگاتی آواز میں بولا، بس کرو، ابھی اپن تم کو کیا بولے؟ اپن نے کسی جواب کے لیے تم کو نہیں بولا ہے۔ جامنی بائی، پیرو نے چپٹ کے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ پیرو کہتا تھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ناآشنا تھیں، لیکن وہ سب کہیں رکے ہوئے تھے جن کا علم پیرو کو نہیں تھا۔ اس رات اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں، اس کا سارا چہرہ بھیگ گیا۔ جامنی بائی بھی سسک رہی تھی، اسے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جامنی بائی نے بہت دیر کر دی تھی۔ پیرو کا دماغ ایک اور شخص کے خیال سے لبریز تھا، اور وہ بھی کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ اس کے سینے میں بھی دل کی جگہ پھول دھڑکتے تھے۔ پیرو لمحے گن رہا تھا کہ وہ کب آتی ہے۔ پیرو نے اسے کہا تھا کہ وہ آخری سانسوں تک اس کی راہ تکتا رہے گا۔ اس لڑکے کے گھر والے عزت شان کے لوگ تھے۔ وہ اپنی نازک بدن بیٹی کے لیے کسی ریاست سے آنے والے ایک راجکمار کے خواب دیکھ رہے تھے۔
درمیان میں پیرو نے اس راجکمار کی جگہ لے لی، مگر پیرو کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، نہ اس کا کوئی شجرا تھا، نہ امتیاز، نہ پس منظر، نہ پیش منظر۔ بمبئی کے تھانوں میں اس کا نام سر فہرست تھا۔ وہ کئی بار جیل جا چکا تھا۔ اس کا ہنر صرف چاقو تھا۔ لڑکی والوں نے اسے مسترد کر دیا، لیکن لڑکی نے نہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو آمادہ کر رہی تھی اور اس نے پیرو سے کہا تھا کہ اگر وہ انہیں منانے میں ناکام ہو گئی تو ایک دن سب کچھ چھوڑ کے اس کے پاس چلی آئے گی، اور وہ ایسی ہی تھی۔ پیرو کو یقین تھا کہ دنیا بدل جائے گی، وہ نہیں بدلے گی۔ اسے ایک دن آنا ہے، کسی بھی لمحے وہ ساری زنجیریں، سارے بندھن توڑ کے اپنی منزل، اپنے مرکز پر آ جائے گی، پیرو کی ذات میں جذب ہونے اور پیرو کو اپنی ذات میں جذب کرنے۔ پیرو اس دن کا بے قراری سے منتظر تھا۔ اس نے جامنی بائی سے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ کہہ دیا۔ جامنی بائی کی آنکھوں کے سمندر میں ایک ثانیے کے لیے تلاطم سا برپا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ پیرو کو اس تلاطم سے اتنی وحشت نہیں ہوئی جتنی کہ اس کے سکون سے۔ جامنی بائی سر جھکائے خاموش رہی۔ رات گئے پیرو دادر کے پاڑے سے واپس آ رہا تھا تو اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، اس کا سارا جسم جل رہا تھا اور سر خالی خالی تھا۔ اسی عالم میں کئی دن گزر گئے۔ پیرو جامنی بائی کے پاس نہیں گیا، مگر جامنی بائی ہر لمحے اس کے سامنے ہی رہی۔ پھر ایک دن شام کو بے ارادہ اس کے قدم دادر کے پاڑے کی طرف اٹھ گئے۔ جامنی بائی کے کان جیسے اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ پیرو کو دیکھتے ہی اس کا سراپا لہرا گیا اور اس نے والہانہ نظروں سے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر سکوت کی مہر لگی رہی۔ پیرو اس کے بعد بھی کئی بار اس کے پاڑے میں گیا۔ جامنی بائی کی ڈبڈبائی نظریں اس کا سینہ کاٹتی تھیں۔ وہ وہاں بیٹھا رہتا تھا، چپ چاپ، گمسم، اور چلا آتا تھا۔ جامنی بائی کبھی اس کے سامنے بیٹھتی، کبھی اس کے پہلو میں سمٹی جام بنا کے دیتی رہتی اور وہ انہیں حلق میں اڈیلتا رہتا۔ جب جام زیادہ ہو جاتے تو جامنی بائی ہاتھ روک لیتی۔ گو پیرو اپنے پاڑے میں کسی کو اطلاع دے کے نہیں جاتا تھا، مگر جامنی بائی کے ہاں اس کے آنے جانے کی خبر روپوش نہیں رہی۔ لوگ چمگوئیاں کرنے لگے۔ وہ ان سے بے نیاز جامنی بائی کے ہاں جاتا رہا۔ اس کے پاس اس سے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تب بھی وہ جاتا رہا۔ اس کے پاڑے کے آدمی اسے متوحش نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ پیرو اب ان سے نہ علاقے کا حال پوچھتا تھا، نہ آمدنی کا حساب لیتا تھا۔ دن بھر یا تو وہ پاڑے کے کسی کمرے میں پڑا رہتا یا پھر کہیں نکل جاتا۔ اس نے پاڑے میں چاقو وغیرہ کی مشقیں کرانا اور زور کرنا چھوڑ دیا تھا اور سویرے ورزش کرنے کا معمول بھی بھول گیا تھا۔ پیرو کے جسم میں اس کے بقول دھواں سا بھرتا گیا، اتنا دھواں کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ آخر ایک روز اس نے اس لڑکی کو جامنی بائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جامنی نے اس سے کیا کہا ہے، اس نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اسے امید تھی کہ وہ لڑکی کیا کہے گی، کیونکہ اس کا دل پھول کی طرح نرم، شبنم کی طرح شفاف تھا۔ وہ پیرو کی مسیحا تھی، اس کا مداوا تھی۔ پیرو جب اپنا احوال کہہ کر اس کے پاس سے اٹھا تو اپنے آپ کو بے وزن محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ تقریباً ایک ہفتے تک جامنی بائی کے پاس نہیں گیا۔ ایک ہفتے بعد جب اس نے دادر کے پاڑے جانے کا فیصلہ کیا تو اس کا خون تیزی سے گردش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے عزم کی گردش تھی۔ 7 دن بعد جامنی بائی نے پیرو کو دروازے پر دیکھا تو وہ اپنے قابو میں نہ رہ سکی۔ اس کے بازوؤں میں چھپ کے بکھر سی گئی۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ ابھی اپن آ گیا ہے، پیرو ہانپتے ہوئے بولا۔ اتنے دن تم کدھر تھے دادا؟ اپنے آپ کو بنا رہا تھا۔ جامنی بائی کی آنکھیں جھبکنے لگیں۔ اس کی سمجھ میں پیرو کی بات نہیں آئی تھی۔ پیرو نے اس کے کان میں چپکے سے کہا، ابھی اپن تم کو ادھر سے لے جانا مانگتا ہے جامنی بائی۔ دادا، وہ تڑپ کے بولی، تم کیا بولتے ہو؟ ہاں جامنی بائی، اپن نے بات کر لیا ہے اپنے آپ سے، اور ابھی اس سے جس کا اپن نے بولا تھا۔ اس نے اپن سے بولا، پیرو جاؤ جامنی بائی کو لے آؤ۔ اس کو اپن نے ایک دم سب بول دیا تھا۔ سنتا رہا اور سن کے بولا، ادھر جاؤ جامنی سے بولو اپن دونوں ساتھ ساتھ رہے گا، نہ مانے تو بولو ہم اس کی نوکرانی بن کے رہے گا یا اس سے الگ رہے گا، پھر بھی نہ مانے تو بولو اپن بالکل الگ ہو جائے گا۔ اپن نے بولا، تم نہیں ہوگا تو ادھر اپنا کیا ہوگا؟ بولا، ابھی تم ادھر جاؤ، جامنی بائی ایسا نہیں کرے گا، اپن کو یقین ہے۔ جامنی بائی کی مبہوت آنکھیں اس پر مرکوز رہیں۔ تم نے سنا جامنی بائی، اپن کیا بولتا ہے؟ سن لیا دادا، وہ نڈھال ہو کے بولی۔ بس ابھی تم تیار ہو جاؤ، چاقو اٹھاؤ۔ چاقو؟ وہ چنبے سے بولی۔ ہاں جامنی بائی، چاقو۔ چاقو کیوں دادا؟ ابھی اپن جانتا ہے کہ ادھر پاڑے کے داداؤں نے تم کو لے جانے کی کوشش کیا تھا اور تم نے بولا تھا اب ان کے ہاتھ سے کوئی چاقو گرا دے تو اپن پھر ایک پل نہیں ٹھہرے گا، اسی کے ساتھ چلا جائے گا، ایسا بولا تھا نا؟ ہاں، پر تم سے نہیں بولے تھے، اپنے سے نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، پر اپن کو پتہ ہے، اور اپن بھی ایک دادا ہے، اپن ابھی تمہاری بات پورا کرنے کی کوشش کریں گا، تم کو چاقو کے بل پر لے جائیں گا، اور اپن کے چاقو میں بل نہیں تو سالہ تم سے دور ہو جائیں گا، اپنا منہ صدا کو نہیں دکھائے گا۔ نہیں دادا، اپن تم سے نہیں لڑ سکتا۔ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ پیرو تلخی سے بولا، اپنے کو بھیک نہیں چلتا۔ اس نے تیز و تند لہجے میں جامنی سے کہا، اگر وہ چاقو نہیں اٹھائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے
پیرو کے ساتھ رعایت کی ہے، بخشش کی ہے۔ پیرو ہمیشہ اس میں اپنی سبکی محسوس کرتا رہے گا۔ زندگی بھر اسے خلش رہے گی کہ جامنی بائی نے اسے کسی سبب سے درگزر کیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے نگاہ ملا کے رہنا چاہتا ہے، نگاہ چرا کے نہیں۔ اس کانٹے کے ساتھ نہیں کہ بمبئی کے ایک پاڑے کے دادا کی حیثیت سے وہ جامنی بائی کا اہل نہیں تھا۔ کوئی شک نہیں کہ جامنی نے پیرو کو ایک دادا کی صورت میں نہیں دیکھا تھا، اور اس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ پیرو اسے بھی ایک پاڑے کی دادا نہ سمجھے۔ لیکن اپنی ذات کے سکون آئندہ دنوں میں جامنی بائی کی نظروں میں اپنی سرخوشی کے لیے پیرو اس سے چاقو اٹھانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جامنی بائی ششدر کھڑی تھی۔ اس نے شدت سے انکار کر دیا اور بولی کہ یہ پیرو کا ہذیان ہے۔ کیا اس نے اس لڑکی سے بھی جس کی اجازت لے کے وہ جامنی بائی کے پاس آیا ہے اسی طرح کا کوئی مطالبہ کیا ہے؟ اگر پیرو نے اس لڑکی سے کچھ نہیں کہا اور اسے جوں کا توں قبول کیا ہے تو جامنی بائی کے سلسلے میں اس کی یہ خواہش کیوں ہے؟ وہ جامنی بائی نہیں ہے، پاڑے میں نہیں ہے، پیرو نے جھنجھلا کے کہا۔ اس نے پہلے کسی کو ایسا نہیں بولا جیسا جامنی بائی نے بولا تھا۔ دادا، اب ان تم سے نہیں لڑ سکتے، جامنی بائی ناتوانی سے بولی۔ پیرو نہیں مانا، کہنے لگا جامنی بائی کے انکار کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ پیرو کی شکست سے ہراساں ہے۔ اسے یقین ہے کہ پیرو اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ پیرو کے لیے یہ صورتحال کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ اس کے بارے میں ایسا سمجھا جائے۔ پھر تم سمجھو، اپن جو بولے تھے اس کو واپس لیتے ہیں۔ تم اسی چھوکری کے پاس چلے جاؤ، اپن کا دھیان چھوڑ دو، اپن بھی تم کو بھول جائیں گے، جامنی بائی شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ پیرو نے کہا کہ اس طرح وہ اس کے شبے کی تصدیق کر رہی ہے۔ وہ پیرو کو رسوا کرنا نہیں چاہتی، مگر پیرو کے لیے اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں کہ جامنی اس کے خیال سے چاقو اٹھانے سے باز رہے۔ اپن جانتا ہے تم ایسا کیوں بولتا ہے۔ پھر تم بھی اپنے کو ابھی پیرو مت جانو، ماہم کے پاڑے کا دادا جانو، جو پچھلے داداؤں کی طرح تمہارے پاڑے میں چاقو چھنوانے آیا ہے، اس نے اشتعال میں کہا۔ ایسا مت بولو، جامنی بائی ترشی سے بولی۔ پیرو ضد کرنے لگا۔ وہ ہم سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ میں اسے کیسے لے جاتا۔ پیرو کے احساسات سمجھنا ہمارے لیے دشوار نہیں تھا۔ پیرو نے اپنی زبان سے نہیں کہا، لیکن اسے بہت سے احساس ہوں گے، دوسرے پاڑوں کے داداؤں کا، اور سب سے زیادہ اپنے آزار کا۔ اس عورت کو کیسے گھر لے جا سکتا تھا جس پر کلی اختیار کا اسے اعتماد نہ ہو؟ اگر جامنی بائی پیرو کے بیان کے مطابق اسی کے خیال سے پہلو تہی کر رہی تھی تو پیرو کے لیے یہ ہمیشہ کا تعزیانہ تھا۔ جامنی اس سے التجا کرتی رہی، لیکن جتنا وہ التجا کرتی پیرو کا اصرار اتنا ہی بڑھتا جاتا، اور جب جامنی بائی نے یہ جان لیا کہ اس کا اقرار پیرو کے لیے الٹا مہمیز کا کام دے رہا ہے تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ پیرو کہتا تھا کہ اس وقت اس کے چہرے پر گھٹاس ہی چھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر اس پر سناٹا طاری رہا۔ ٹھیک ہے دادا، وہ شکستہ آواز میں بولی، جیسا تم بولتے ہو ٹھیک ہے۔ پیرو نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ جامنی بائی، اس نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تم سمجھو اپن ایسا کیوں مانگتا ہے۔ جامنی بائی کا سراپا اس کی آغوش میں بھڑکتا رہا۔ پیرو نے دیر نہیں کی، اسے اچھا تھا کہ جامنی بائی اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ ابھی پاڑے کے سارے آدمیوں کو بلا لو، اس نے جامنی بائی سے کہا۔ ان کو کیوں دادا؟ جامنی بائی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپن چاہتا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اپن تم کو اپنی تمہاری ماں کی، تمہارے بھگوان کی سوگند دیتا ہے کہ اگر تم نے چاقو میں کوئی چوری کیا، اپن کا دھیان کیا، پھر اپن چھاتی میں اس کو اتار لے گا، سمجھا؟ صبح قریب ہی تھی۔ ہمارے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے پہرے دار ایک لہجے کے لیے بھی نہیں بیٹھے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان سے دور کے لوگ بھی، ان میں سے شاید کوئی نہیں سویا تھا۔ فاصلے پر کئی الاؤ جل رہے تھے، اور ان کے اطراف بیٹھے ہوئے بیشتر آدمیوں نے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں تیار رکھے تھے۔ پیرو سانس لینے کے لیے رک گیا تھا۔ ہم سب کی نگاہیں اسی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ وٹھل کا منہ بھی اسی کی جانب تھا۔ ہر شخص تمباکو سا تھا۔ جامنی بائی کی جو شکل و صورت پیرو نے بیان کی تھی، اسے سن کے سبھی کے دل میں اسے ایک بار دیکھنے کی خواہش جاگی ہوگی، ضرور وٹھل کے دل میں بھی۔ دیر ہو گئی تو جامو نے پیرو کو ٹوکا۔ پیرو نے اپنا بھاری سر ہلایا۔ باتیں کرتے کرتے اس کا منہ جیسے سوج گیا تھا۔ بہکی آواز میں کہنے لگا۔ تھوڑی دیر میں جامنی بائی کے حکم پر اس کے پاڑے کے سارے آدمی اکٹھے ہو گئے۔ اس دوران وہ تخت پر اپنے آپ میں گم بیٹھی رہی۔ پیرو اس کے پاس تخت کے دوسرے سرے پر تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو وہ تخت سے اتر آئی۔ پیرو بھی اس کے پیچھے بیچ میں کھلی ہوئی جگہ پہنچ گیا۔ جامنی بائی نے ساڑی کا پلو کمر سے باندھ دیا، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کی لٹوں میں گرہیں لگا دی، سر کو کئی جھٹکے دیے اور الٹا ہاتھ بائیں جانب بڑھا دیا۔ پاڑے کے ایک آدمی نے فوراً چاقو اس کی طرف اچھالا۔ جامنی بائی نے پھرتی سے اسے اچک لیا۔ چاقو ہاتھ میں آتے ہی اس کے سراپا میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بھیج لیں۔ اس کے سینے میں جوار بھاٹا سا اٹھ رہا تھا۔ آنکھیں کھول کے اس نے پیرو کو ایک نظر دیکھا۔ پیرو کو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ دادا، اس نے لرزیدہ آواز میں اسے مخاطب کیا۔ جامنی بائی، پیرو نے ورفتگی سے کہا، مگر جامنی اسے مخاطب کر کے رہ گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی اور یکا یک اس کے بدن میں ایک بجلی سی چمکی یا کوئی شعلہ سا لپکا۔
اس کے پیچھے ہٹتے ہی پیرو نے بھی اپنا چاقو تان لیا۔ چشم و زن میں وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ پیرو کی نظر اس کے چاقو سے بندھی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جامنی بائی کی آنکھیں اس کے مقابل کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ یہ آنکھیں پیرو کے لیے اجنبی نہیں تھیں۔ وہ ان میں جھانکتا رہا تھا، لیکن آنکھیں ہی نہیں، جامنی بائی کے سارے بدن سے چنگاریاں اٹھتی محسوس ہوتی تھیں۔ پیرو کو اپنی توجہ مرکوز کرنے میں کسی قدر مشکل پیش آئی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ جامنی کے ہاں اس کے لیے رعایت کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، گویا اس نے اس کی دی ہوئی قسم کا پاس کیا ہے۔ یہ دیکھ کے پیرو کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ابلنے لگا اور اسے جامنی بائی کے 2-3 ہی پنتیروں سے اس کے متعلق سنی ہوئی روایتیں جھوٹ نظر آئیں۔ وہ نہ کسی جادو کا کرشمہ تھا، نہ اس کی شرر بار آنکھوں کا شبدہ، وہ سب جامنی بائی کے چاقو کا تماشا تھا۔ اسے چاقو تھامنا آتا تھا۔ پیرو نے بہت سے لوگوں کو چاقو اچھالتے، چاقو تولتے دیکھا تھا، مگر جامنی بائی کا انداز سب سے جدا تھا۔ وہ اپنے مخالف کو اپنے ممکنہ داؤ کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک پل میں اس بازو دوسرے پل میں اس بازو۔ اس کا بدن ہوا کے مانند تھا، سمندر کی اٹھتی ہوئی لہر، پھرکی کی طرح۔ پیرو کو ابتدا ہی میں اندازہ ہو گیا کہ درمیان میں سوچنے کا کوئی لمحہ ملنا دشوار ہے۔ سو جامنی بائی کا چاقو منتشر کرنے کی ایک ہی صورت اس کے ذہن میں آتی تھی کہ وہ خود اسی کا تیور اختیار کرے، اسے اپنے داؤ کی آہٹ کا احساس نہ ہونے دے، جیسا کہ جامنی بائی کا طریقہ تھا۔ جامنی بائی کا یہ طریقہ کوئی حربہ یا ہتھ کنڈا نہیں تھا۔ چاقو پر پیرے ہوئے ہاتھ اور جسم کی قابو یافتگی کے اعتماد کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ پیرو کی خواہش تھی کہ جو کچھ ہونا ہے جلد سے جلد ہو جائے، دیر تک آمنے سامنے رہنے کی نوبت نہ آئے۔ وہ شروع ہی سے جامنی بائی کی کلائی پکڑنے کی فکر میں تھا۔ جامنی بائی نے اپنا ہاتھ اس کے قریب نہیں بھٹکنے دیا اور پیرو پیرئی مرحلے میں ادھر ادھر سے بڑھ بڑھ کے چھپٹ کے اسے دفاعی حالت میں لانے کی کوشش میں ناکام رہا۔ ظاہر ہے پیرو نے اپنے جسم، دماغ اور چاقو کی تمام صلاحیتیں آزما کے دیکھی ہوں گی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جامنی بائی ہر مرتبہ اس کے نرگے سے پھدک کے نکل جاتی اور آنن فانن پنتیرا بدل کے اس پر چھپٹتی۔ پیرو کسی نہ کسی طرح، کبھی جھک کے، کبھی تیورا کے، کسی طرف لپک کے اور اپنے آپ کو اچانک سمیٹ کے اس کا وار رد کر دیتا اور پھر اسی کی تدبیر پر عمل کرتا کہ پلک چبکتے میں چاقو تانے اس پر اٹھتا بڑھتا اور درانہ اس پر چھانے کی کوشش کرتا۔ جامنی بائی کے لیے پیرو جیسے کسی شخص کا تجربہ نیا ہوگا۔ ہم نے بمبئی اور کلکتے کے پہاڑوں میں اسے اپنے آدمیوں سے بارہا زور آزمائی کرتے دیکھا تھا۔ اب بھی اس میں ایسی پھرتی تھی تو جامنی بائی کے وقت کیسی ہوگی؟ اب کی نسبت جب ایک ہی فرق ہوگا، پیرو کے ہاتھ میں گرمی کے ساتھ دماغ میں گرمی زیادہ ہوگی، جو وٹھل کے نزدیک ایک نامناسب بات تھی۔ اس نے کئی بار مجھے تاکید کی تھی، لاڈلے، چاقو اٹھاتے ہوئے سر الگ رکھنے کی کوشش کرنا، خون کی گرمی کے اثر سے سر دور ہی رکھنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آدمی اپنے جسم کی کھولتی ہوئی گرمی گردن سے اوپر نہ بڑھنے دے۔ وٹھل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سر برف کے مانند منجمد ہونا چاہیے، اس کی مراد یہ تھی کہ سر میں حبس نہ ہو، کھلا ہی رہے تو بہتر ہے۔ پیرو کو بھی یہ بات معلوم ہوگی، اس نے ماہم کا پاڑا یوں ہی حاصل نہیں کر لیا تھا۔ بہت سے آدمیوں میں وہی آدمی اڈے کا مالک بنتا ہے جس کے جسم اور سر میں توازن ہو، اور اس لحاظ سے جامنی بائی بمبئی کے ایک پاڑے کی دادا تھی، اور اس نے کئی پاڑے یوں ہی لوگوں کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ بھی اس توازن سے ناشنا نہ ہوگی۔ انہیں 10 منٹ سے زیادہ گزر گئے تھے۔ مشہور تھا کہ جامنی بائی کو چند ہی لمحے لگتے ہیں۔ اس کے آدمی چاروں طرف دم سادے کھڑے تھے۔ بیچ میں پیرو کو ایک بار شبہ ہوا تھا کہ جامنی بائی اس کے ساتھ رعایت تو نہیں برت رہی ہے، مگر پھر خود ہی اسے اس وہم کی تردید کرنی پڑی۔ کوئی پل ایسا نہیں گزرا تھا جب جامنی بائی نے اس کے وار سے بچنے یا اس پر وار کرنے کا موقع کھو دیا ہو۔ دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے تھے۔ پیرو سے اور تھکا دینا چاہتا تھا کہ اس صورت میں شاید کوئی وار کارگر ہو جائے۔ دونوں ایک دوسرے پر چاقو کا کوئی نشان ڈالنے سے بچ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گڑبڑا دینے کے خیال سے چاقو کی ببکیاں دے رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی اپنی اس تگ و دو میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ گڑبڑا کے کوئی بھی چاقو نہیں چھوڑ دیتا۔ چاقو ہر حالت میں ہاتھ سے چپکا رہنا چاہیے۔ ہاں کوئی چارہ نہ رہے تو دوسری بات ہے، جو گڑبڑا کے چاقو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وٹھل کے کہنے کے مطابق اسے دوبارہ چاقو نہیں تھامنا چاہیے، پھر اسے چاقو تھامنا نہیں آتا۔ چنانچہ ایک دوسرے کو متذبذب کرنے یا بوکھلا دینے سے ان کا مقصد محض کسی بہتر داؤ کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ ٹانگ اڑا کے نیچے گرانے، بازو سے کینچی ڈالنے، توازن بگاڑنے اور کسی خاص جگہ سے پنجہ پکڑنے وغیرہ میں کامیابی حاصل کرنا جو ابھی تک ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ جامنی بائی پیرو سے وزن میں بہت کم ہوگی، کلائی بھی اس کی پیرو کی طرح مضبوط نہیں ہوگی، پنجے کی پکڑ بھی پیرو کے مقابلے میں کمزور ہونی چاہیے، لیکن کمزوری اور مضبوطی کا تعلق داؤ نہ جاننے والوں سے ہوتا ہے۔ صحیح رگ انگلی کی زد پر آ جائے تو دیو عقل آدمی بھی تڑپنے لگتا ہے۔ جامنی بائی کو اپنی گرفت کا کوئی بھروسہ ہی ہوگا جبھی وہ آس پاس کے پہاڑوں کے داداؤں سے زور آزمائی کرتے ہوئے نہیں جھجکتی تھی۔ جامنی بائی کو اپنی گرفت کا کوئی بھروسہ ہی ہوگا جبھی وہ آس پاس کے پہاڑوں کے داداؤں سے زور آزمائی کرتے ہوئے نہیں جھجکتی تھی۔ ہر طرف دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے آدمیوں کے بیچ میں کھلی جگہ زیادہ بڑی نہیں تھی۔
पीरू मुतद्दत मर्तबा दाएं बाएं फड़कता फड़फड़ाता बढ़ाता कि किसी एक गोशे में जामनी बाई के लिए जगह तंग हो जाए और उस पर हाथ डालना आसान हो जाए, मगर वो उस तंग गोशे में आने से पहले ही उसके पहलू से लहर की तरह निकल जाती थी। उसके बदन में बेहद लचक थी। उसे दोहरा होने, अपने आप को तय करने में इतनी दुश्वारी नहीं होती थी जितनी पीरू को होती थी। दोनों के बीच देर तक चूहे बिल्ली का खेल होता रहा। फिर मुआन पीरू के जहन ने करवट सी बदली, या जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण फूटी। उसने किसी ताहीर के बगैर उसी पर अमल करने का इरादा कर लिया। उसने तय किया था कि अब के जब जामनी बाई चाकू ताने हुए उस पर लपके तो वो इधर उधर बचने की बजाय एकदम बैठ जाए। जामनी बाई के करीब आने पर ही उसका बैठना सूदमंद होता। फासला ज़्यादा होता तो वो उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते पलट जाती। फासला कम रह जाने पर उसके लिए पलटना बहुत दिक्कत तलब था। वो अपनी झोंक में पीरू पर लौट जाती। इस गड़बड़ाहट के दौरान उसका चाकू पीरू के जिस्म के किसी हिस्से पर लग सकता था और उसका पंजा भी पीरू के कब्जे में आ सकता था। उस जामनी बाई के लिए इतने कम फासले पर संभलना और संभल के पीरू का पंजा पकड़ना मुमकिन नहीं था। लाख फुर्तीली होने के बावजूद इतनी जल्द इरादा बदलने का इम्कान 100 में 1% ही हो सकता है। इसके अलावा अब तक वो एक दूसरे के वार टालते रहे थे। इस बार भी पीरू पर छपटते वक्त जामनी बाई को तवक्को होगी कि पीरू किसी जानब बच निकलेगा। पीरू का ये इकदाम जामनी बाई के जहन में दूर दूर तक नहीं होगा कि वो यूं अपने आप को खतरे में डाल देगा। ये एक तरह की वहशत थी, मगर जिसे देख के जामनी बाई खुद सटपटा सकती थी। बहरहाल पीरू इस मौके की ताक में था। जो ही जामनी बाई उसकी तरफ तेजी से बढ़ती हुई आई, पीरू ने चंद कदम पीछे हट के पहले तो उसे ये तासुर दिया कि वो उसके मुमकिन वार से बचने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही जामनी का और उसका फासला 1 गज से करीब रह गया तो फक्तन वो बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ खुले रखे थे। उसका ख्याल था कि ज़रूरत पड़ी तो वो अपना चाकू भी छोड़ देगा। जामनी बाई बीच में हायल पीरू के जिस्म से तेज़ी से टकराई, मगर अभी पीरू हाथ उठा के उसका बाजू या कलाई पकड़ भी नहीं पाया था कि वह अपने बदन की पूरी ताकत से ऊपर उछली और पीछे पीरू के दूसरी जानब लौट गई। फर्श पर 2 एक कलाबाजियाँ खाती हुई वो कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। पीरू की आंखों में एक लहजे के लिए धुंध सी छा गई, लेकिन वो जल्द ही अपनी जगह से उठ के कुछ पीछे आ गया और इससे पहले कि अब जामनी बाई उस पर लपकती, वो तिरछा होके एक हाथ बढ़ाए चाकू को नाक की सीध में किए चंद कदम जस्त लगाकर फिर जामनी के करीब आ गया। कोई और बात इसके सिवा उसके दिमाग में नहीं आ रही थी कि वो जामनी बाई का और अपना फासला कम से कम रखे। उसने कुछ ऐसा महसूस किया था कि जामनी बाई फासला कम रहने से कतरा रही है। अगर ये उसका गुमान ही था तो भी अब ज़्यादा देर तक पीरू ये आंख मचोली जारी रखने पर तैयार नहीं था। फासला कम होने पर जल्द से जल्द कोई नतीजा बरामद होने की तवक्को थी। इधर या उधर जो कुछ भी हो, पीरू का चाकू वाला हाथ अपने सामने दराज रहने की वजह से जामनी बाई दाएं बाएं हो के उसका हाथ उचकने की कोशिश करती या पहलू से बच निकल के पीरू को फिर पलटने पर मजबूर कर देती। पीरू की ख्वाहिश थी कि जामनी बाई इस मौके से फ़ायदा उठाए और उसके पंजे पर छपटा मारे। बस यही सब तय हो जाना था कि वो जामनी बाई से पंजा छुड़ा लेता है और खुद उसका पंजा कब्जे में कर लेता है या नहीं। पीरू की निगाहें चाकू पर जमी हुई नहीं थी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जामनी सामने से इसके उठे हुए हाथ के चाकू की नोक पर आने से तो रही, इसलिए पीरू इस तरफ से बेफिक्र था और सामने देखने की बजाय इधर उधर जामनी बाई की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए था और हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुस्तैद था। जामनी बाई उसे बढ़ता हुआ देख के फ़ौरन ही बाएं जानब हुई, फिर दाएं जानब। एक कान में उसने कई पंतीरे बदले। पीरू ने अपना हाथ सीधा ही रखा और इस तरह जामनी बाई को कोई राय कायम करने पर आमादा करना चाहा। जामनी के लिए इसमें कोई खतरा नहीं था, वो किसी तरफ भी हो सकती थी, मगर पीरू का इस अंदाज में चाकू उठाए हाथ फैलाए रखना उसे शक में डाल सकता था। वो पीरू के इंतहाई बाएं जानब हो गई। नतीजतन पीरू को भी रुख बदलना पड़ा, लेकिन उसने अपना हाथ वैसे ही फैलाए रखा। जामनी बाई इस स्ना में बढ़ चुकी थी। पीरू ने रुख बदलने में दनिस्ता देर नहीं लगाई थी। वो उधर से बढ़ी, इधर से पीरू पलट के जामनी के सामने हो गया। जामनी बाई इतनी तेज़ी में थी कि पीरू को अपना हाथ खींचने की मोहलत नहीं मिली। वो ऐन इसके मुकाबिल आ चुकी थी और चाकू ठीक उसके सीने में पेवस्त हुआ। दूसरे ही पल वो पीरू के बाजू पर झूल रही थी और पीरू का सारा जिस्म चकरा रहा था। वजीरा और मार्टी की सिसकियाँ निकल गईं। सभी पथराई हुई नज़रों से पीरू का चेहरा देख रहे थे। पीरू का सर झुका हुआ था और उसका जिस्म एक ढेर लग रहा था। किसी को कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। बेठल भी गुमसुम बैठा तिनकों से आग को कुरेद रहा था।
खासी देर बाद जामू ने झिझकते हुए जुबान खोली। दादा, पर ऐसा कैसे हो गया? उसकी आवाज़ हलक में अटक रही थी। हो गया जानी, सब ऐसा ही हुआ, पीरू भारी लहजे में बोला। जामनी बाई अब उनसे मस्करी कर रहा था। वो सब माहौल था जामू। अब उन साला समझता था इधर जामनी बाई को नचाता है, वो उधर अपने आप को नचाता था। इतने आदमियों के बीच अपने पीरू को जलील करना नहीं मांगता था। इतना टाइम उसने अपन के लिए लिया था। नहीं दादा, जामू मुंतशर लहजे में बोला। अब उन्हें आखिरी टाइम उसका मुस्कान देखा था, वो उधर अपन के बाजू पर ही पड़ा था। हंसता वो बोला, अपन हार गए दादा। अब उनसे कुछ नहीं बोला गया, बोला तो कान बंद कर चुका था। तुम समझता है जामू उस्ताद, अपन ने पलटने में देर की, उधर से वो चल पड़ा था। वो जान के चल पड़ा था जामू। वो चाहता तो किसी और तरफ को जा पड़ता। पीरू ठीक ही कहता था। जब उसने जामनी बाई से इसरार किया था तभी जामनी बाई ने यह तय कर लिया होगा। जामू ने उसे कुछ और नहीं कहा। पीरू की आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसने दरमियान में जिस लड़की का जिक्र किया था उसका नाम नहीं बताया। ना किसी ने पूछा, मगर मैं और विठल उसे देख चुके थे। वो गीता की माँ के सिवा कोई और नहीं हो सकती थी। हलाओं में आग दहक रही थी। आग धीमी हो जाती तो लकड़ियाँ और झोंकती जाती। रात भर आसमान साफ रहा और सितारे टिमटिमाते रहे और पहरेदार हमारे इतराफ चक्कर लगाते रहे। अंधेरा धुंधलाता जा रहा था। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। यूं बैठे बैठे न जाने कितना वक्त और बीत गया कि सूरज की पहली किरण नमूदार हुई। चांग कबीले के आदमियों ने फौरन चुलदरियां लपेटनी शुरू कर दी और उनके कुछ आदमी नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। बाकी सब हमारे करीब ही मंडलाते रहे। अंधेरा पूरी तरह छट चुका था कि उन्होंने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। इब्तदा में उनकी रफ्तार तेज़ थी, रफ्ता रफ्ता सुस्त होती गई। गुज़िश्ता 2 दिन में वो मुसलसल चलते रहे थे या जागते रहे थे। जिस रफ्तार से वो फासले तय कर रहे थे, दुर्रूंग बस्ती तक पहुंचने में मज़ीद 1 दिन और लग सकता था। तशानुम अब्बा जान के साथ थी। दोनों की आंखों से याद था कि रात भर खैमे में करवटें बदलते रहे। हमने अपने थैले भी याकों पर डाल दिए थे। धूप निकलने से सर्दी कुछ कम हो गई थी। आगे ऊंचाई ही ऊंचाई थी। ऊंचाई पर मुसलसल नहीं चला जा सकता, चुनाचा वक्फे वक्फे से सब दम ज़रूर लेते थे। अब ये वक्फे पहले से तवील हो गए थे। आगे जाकर उनकी रफ्तार कुछ और सुस्त पड़ गई और हम एक ऊंचा पहाड़ी रास्ता तय करके फिर नीचे उतरने लगे और एक मुख्तसर वादी में आ गए। अभी दोपहर नहीं हुई थी कि खाना खाने के लिए वो यहीं ठहर जाते। हालांकि ये वादी नहायत खूबसूरत थी। चारों तरफ पहाड़ के बीच में किसी बड़े कटोरे की पैंदी के मानत बड़े बड़े तोदे पहाड़ों से टूट कर कभी नीचे आ गए होंगे। जगह जगह वही बिखरे हुए थे। पानी की अफरात थी। ऊपर से गिरते हुए चश्मों ने नशेब में एक झील सी बना दी थी। पत्थरों की वजह से दरख्त ज़्यादा नहीं थे। कहीं कहीं उनके साथ मिली हुई झाड़ियाँ ज़मीन से फूट आई थीं। हम सब एक दूसरे के आगे पीछे थे। अब्बा जान और तशानुम सबसे पीछे। हमारे तीनों कुल्ली याकों के साथ थे। तकरीबन सारा सामान याकों पर लदा हुआ था। जेनी और पलटू हम सबसे आगे थे, ज़्यादा दूर नहीं। चांग कबीले के आदमियों की निगहदाश्त के मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया था। हमारे हथियार भी जेबों में पड़े हुए थे और बंदूकें शानों पर लटकी हुई थीं। वादी के दरमियानी हिस्से में आते ही यकायक जेनी और पलटू की ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें आने लगी। सब उन्हीं की तरफ देखने लगे। अभी हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पलटू ने जेनी को कमर से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और चाकू निकाल लिया, उस पर ठोकरें मारने लगा। हम सब उन्हीं की तरफ भागे। जेनी बुरी तरह चीख रहा था। विठल ने पलटू का चाकू वाला हाथ पकड़ लिया और हम सब झुककर जेनी को देखने लगे। वह ज़मीन पर टांगे पटक पटक के चीखे मार रहा था। देखते देखते चांग कबीले के सारे आदमी हमारी तरफ दौड़ पड़े और हमारे गिर्द उनका एक हिरा सा बन गया। हर शख्स उचक उचक के जेनी को देखना चाहता था। वादी में शोर मच गया था। जामू ने जेनी को पकड़ के उठाया। विठल ने पलटू को अलग पकड़ रखा था और पलटू के मुंह से गालियाँ उबल रही थी। विठल ने चीख के उसे चुप रहने की तलकीन की और ठीक उसी लम्हे हम जैसे ही जेनी को उठा के पलटे और हमारे चेहरे उनकी मतजस्सस आंखों के मुकाबिल हुए तो हमारे हाथ उठे हुए थे और खाली नहीं थे। हमने बेदरेह गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो हमारे बहुत करीब थे। दूसरी तरफ पलटू और जेनी भी तमंचे ताने उन पर गोलियां बरसा रहे थे। उनके घेरे में सामने के जितने आदमी थे वो धड़ाधड़ गिरने लगे और जैसे ही पीछे के आदमी आगे वालों के हटने पर सामने आए, उनका भी यही हशर हुआ। अभी वो इस नगहाने को ठीक तरह समझ भी नहीं पाए थे कि 25-30 आदमी वहीं ढेर हो गए। बाकी अंधाधुंध भागने लगे। भाग के वो कुछ फासले पर रुकते और हम पर नेज़े तानते या कमाने चढ़ाते। सबको एहसास था कि आगे जाकर उन्हें एक लम्हा भी मिला तो वो हम पर नेज़े फेंक सकते हैं या तीर चला सकते हैं। उन्हें कोई वक़्त नहीं देना था। हमारी गोलियों ने उनका दौड़ते हुए ताक़ुब किया और बेशतर को रास्ते में ही जा लिया।
ہر سو ان کی چیخیں گونج رہی تھیں اور ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے کی جانب دیکھنے کا ہوش نہیں تھا۔ وہ وحشت زدہ انداز میں پیچھے بھاگ رہے تھے اور پھر جسے جس قریبی پتھر کی آڑ ملی وہ وہیں چھپ گیا۔ اس وقت ہمارے کانوں میں وٹھل اور پیرو کی آواز آئی۔ وہ چلا چلا کر ہمیں اور آگے بڑھنے کا کہہ رہے تھے تاکہ تمنچے کی ہر گولی کا فاصلہ اپنی حد ہی میں رہے، کوئی نشانہ خطا نہ ہو۔ سامنے ان کے مرے ہوئے اور تڑپتے ہوئے آدمیوں کو سرسری نظر سے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان کی ایک بڑی تعداد ختم ہو گئی ہے۔ سارے تمنچے بھرے ہوئے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تمنچا تھا۔ پتھروں کی آڑ میں کمان یا نیزے سے ہم پر نشانہ لگانے کے لیے انہیں بہر صورت آڑ سے نکلنا پڑتا، کیونکہ ان کے پاس ہماری طرح بندوقیں اور تمنچے نہیں تھے۔ کچھ آگے بڑھ کے ہم بھی احتیاطاً ٹوٹی ہوئی چٹانوں کے ان تودوں کے پیچھے ہو گئے جو وادی میں جا بجا پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا اور اسی سنا میں اپنے خالی تمنچے بھر لیے۔ ان میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ انہیں وہاں سے نکالنے اور اپنی سمتوں کا اندازہ کرانے کے لیے ہم نے آپس میں صدائیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ ان میں سے چند ہی نے نشانہ لینے کی جرت کی اور تیروں کی بجائے نیزے پھینکے۔ ہم اپنی تعداد کے مطابق پتھروں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ پتھروں کی تعداد جہاں وہ چھپنے میں کامیاب ہو گئے تھے ہم سے زیادہ تھی اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سامنے جن پتھروں کو ہم نشانہ بنائے ہوئے ہیں اس کے پار وہ موجود بھی ہیں یا نہیں۔ ایک مرتبہ ہماری آوازوں پر اپنی اپنی آڑ سے نیزے پھینکنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ بہتر یہی تھا کہ ہم کچھ توقف کریں۔ وہ جاتے کہاں؟ وادی کے ہر طرف اونچے پہاڑ تھے۔ ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ کسی طرح ان تک پہنچ کے وہاں پھیلے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں جا چھپیں اور رینگ رینگ کے آگے بڑھتے رہیں یا وہاں سے ہم پر تیر اور نیزے پھینکیں۔ پہاڑوں پر پگڈنڈیوں کے بغیر چلنا مشکل تھا۔ دن کے 12 بجے کا عمل ہوگا۔ دھوپ ساری وادی میں کھلی ہوئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ دھوپ مرجھانے کے وقت کا انتظار کریں۔ اندھیرے میں ان کا پہاڑوں کی دیواروں کی جانب رینگنا آسان تھا، اس لیے ہمیں انہیں زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے تھا۔ جتنی جلد ممکن ہو سکے باقی رہ جانے والے ان آدمیوں کو نشانہ بنا دینے میں ہمارے لیے بہتری تھی۔ آگے بڑھنے کی وجہ سے ہمارا دائرہ وسیع ہو چکا تھا اور ہم ایک دوسرے سے خاصی دور ہو چکے تھے۔ آوازیں بلند کر کے ہی دوسرے کو مخاطب کیا جا سکتا تھا اور آوازیں بلند کرنا اب مناسب نہیں تھا۔ مجھے اباجان کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہیں دیکھنے کے لیے میں ایک تودے پر چڑھ گیا، مگر ان کا اور تشانم کا دور و نزدیک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وٹھل اور جامو بھی میری طرح اوپر تودوں پر آ گئے تھے۔ جامو کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اترنے اور آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میرے قریب صرف ساٹے تھا۔ میں دوڑ کے اس کے پاس پہنچا اور اسے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جامو کے کہنے سے پہلے ہی میرا خیال تھا کہ انتظار کرنے کے بجائے ہم قریب قریب کی تمام جگہوں پر جہاں ان کے چھپنے کا امکان ہے خود ہی ان کے سامنے پہنچ جائیں۔ 2 آدمی ایک ساتھ چلیں۔ ہم پنجوں کے بل اپنی چاپیں انتہائی مدھم رکھتے ہوئے سامنے کے تودوں کے نزدیک ہوتے رہے۔ دونوں کھلے ہوئے تھے، کسی جانب سے بھی نیزہ یا تیر آ سکتا تھا۔ بہت سے تودوں کے ساتھ جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں اور وہ جھاڑیوں میں تودوں کی نسبت زیادہ محفوظ تھے کیونکہ وہاں سے وہ نشانہ لے سکتے تھے۔ ہماری نگاہیں وہی منڈلا رہی تھیں جہاں جھاڑیاں تھیں۔ میرے ایک ہاتھ میں چاقو، دوسرے میں تمنچا تھا۔ ساٹے کے دونوں ہاتھوں میں تمنچے تھے۔ ایک بڑے تودے کی دیوار پر سامنے آتے ہی ہم دونوں مخالف سمتوں میں تیزی سے بھاگے۔ ساٹے ادھر سے، میں ادھر سے، جیسے ہم اچانک زمین سے پھٹے ہوں۔ ہم دونوں اطراف سے ان پر چھپٹے۔ وہاں 5-6 آدمی دبکے ہوئے تھے۔ انہوں نے حواس باختگی سے نیزے پھینکنے چاہے مگر تمنچے کی گولیوں نے انہیں وہیں ختم کر دیا۔ میں نے کھٹکا دبانے کے ساتھ ساتھ چاقو بھی ان پر پھینکا تھا اور میں چاقو ایک آدمی کے سینے سے نکال ہی رہا تھا کہ وادی میں گولیاں چلنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ کے بعد دیگرے ایک دم گولیوں کا شور اٹھتا۔ میں اور ساٹے آگے ہی بڑھتے گئے۔ ہم دونوں نے اچانک ان کے سروں پر پہنچ کے کوئی 10-11 آدمی ٹھکانے لگا دیے تھے۔ دوسری جانب گولیاں چلنے کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری طرح اور لوگ بھی انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وقفے سے پہاڑوں میں گولیوں کے دھماکے گونجتے رہے، پھر خاموشی چھا گئی۔ ہم ایک ہی سمت میں دور تک چلے گئے تھے مگر ہمارا دور آنا بیکار ثابت ہوا۔ آگے کسی جگہ وہ مجھے اور ساٹے کو نظر نہیں آئے۔ ابھی ہم لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ وادی میں کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز گھومنے لگی۔ ہم نے سننے کی کوشش کی مگر کوئی تبتی میں بول رہا تھا اور یہ سولم ہی کی آواز ہو سکتی تھی۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سولم پیرو کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا، دونوں ہاتھ منہ سے لگائے مخاطب تھا۔ سولم کے مخاطب چانگ قبیلے کے بچے کچے لوگ ہی ہو سکتے تھے۔ یقیناً ان سے کہہ رہا ہوگا کہ سامنے آ جائیں اور اپنے ہتھیار پھینک دیں، مگر سولم کی آواز کتنے آدمی سن رہے ہوں گے؟ گنتی کے چند آدمی۔ آدھے سے زیادہ وہ گولیوں کی پہلی دوسری باڑ ہی میں تمام ہو چکے تھے۔ ابتدا میں آنن فانن یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید ان کے ہتھیار ان کے کسی کام آ جاتے۔
وٹھل نے پہلی رات سو کے اور دوسری رات جا کے یوں ہی نہیں گزاری تھی۔ پہلی رات ہمارے سو جانے کے بعد حفظ متقدم کے طور پر انہیں جاگنا ہی تھا۔ دوسری رات ہم انہیں جگائے رکھنے کے لیے دانستہ جاگتے رہے۔ 2 دن نیند کے بغیر پہاڑوں پر مسلسل سفر ان کے جسم بوجھل کر دینے کے لیے بہت تھا، اور ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں ہوا تھا۔ بقیہ آدھے کے خیال سے ان پر ایک بوجھ سا طاری ہوگا، اور ہماری جانب سے کسی وقت بھی کسی اقدام کا کھٹکا ان کے لیے الگ الگ وحشت کا سبب ہوگا۔